बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 8 फरवरी से कबल ही बड़ा धमाका हो चुका है और बड़े बड़े मंसूबा साजों के बड़े बड़े मंसूबे, फूल प्रूफ प्लान जो हैं वो भी इस वक्त ज़मीं बोस कर दिए हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी ने। कुरान पाक पर हल्फ शुरू हो गए हैं। नाकाबिले यकीन वीडियोस जो हैं उनका इस वक्त सिलसिला जारी सारी है और ये वीडियोस पर वीडियोस आ रही हैं और वीडियोस की भरमार है। इमरान खान ने किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख का रुख जो है वो मोड़ के रख दिया है, ये सारी की सारी डिटेल्स बड़ी अहम हैं। और इमरान खान साहब ने इसके साथ ही साथ गुफ्तगू भी की है सहाफ़ियों से। गैर रस्मी गुफ्तगू में आज काजी फाइज ईसा के लिए इमरान खान का जो एक पैगाम था वो अगर काजी साहब समझ जाएं तो समझेंगे तो नहीं खैर, लेकिन अगर वो उसे समझ जाएं तो पूरे का पूरा मामला ही ठीक हो जाए। लेकिन वो एक ऐसा धब्बा है अब, ये पहले तो लतीफ़ खोसा ने जो किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब काजी फाइज ईसा साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान के काजी उल क़ज़ा हैं और सब कुछ बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस था, ये बराह रास्त नहीं दिखाया गया क्योंकि काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद होना था, दोहरे मेयार हैं, सहाफ़ियों तक को नहीं जाने दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब यहाँ पर ये डिटेल्स में एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। और कप्तान ने जो गुफ्तगू की और वाइस कैप्टन जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने मुख्तलिफ सिंबल्स दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डिजिटल इस मीडिया के दौर के अंदर पाइनियर है ना, और पूरी दुनिया में बल्कि पाइनियर हैं। एआई के जरिए जो खान साहब की स्पीच थी पूरी दुनिया में उसकी मिसालें दी जा रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है कि एक प्रेजेंट लीडर जो है उसकी स्पीच किस तरह से टेलीकास्ट की जा सकती है। एक ट्रेंड सेट कर दिया है। और इस वक्त जिस तरह से इलेक्टोरल सिंबल्स जो हैं, मैं देख रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी का चारपाई है वो अपनी चारपाइयों को पीटीआई के झंडे में रंग के दिखा रहे हैं। इवन इन्होंने आलमगीर खान हैं उन्हें बैंगन दिया है और अपेरेंटली इन्होंने इसलिए दिया ताकि इनका तमस्खर उड़े, इनका मजाक बनेगा। उन्होंने उस बैंगन को इतना प्रोडक्टिवली यूज किया है और इतनी एक दिलचस्प कैंपेन चली हुई है कि हर चीज इनकी उलट पड़ रही है। पीटीआई वाले हर चीज को ऐसे कप्तान ने ट्रेन कर दिए, मुझे वैसे हैरत हो रही है पीटीआई वालों पर। कप्तान ऐसा ट्रेन करके गया कि अगले इनके ऊपर मुश्किल भेजते हैं, मुश्किलें क्रिएट करते हैं इनके लिए, ये उसे अपॉर्चुनिटी समझ के इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये उसमें उसके मजे लेना शुरू हो जाते हैं और उसी में से अपने लिए एक उस हार में से अपने लिए एक विक्ट्री तलाश करते हैं। और ये बेसिकली इमरान खान साहब की वो ट्रेनिंग है। और इमरान खान साहब का ये वो आप कह लें कि इस वक्त एक तो शऊर का जिन बोतल से निकाल कर चले गए और दूसरा आखिरी बॉल तक लड़ने का जो सबक देकर गए खान साहब, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप ऐसा नहीं देख सकते। पीटीआई फाइट बैक करती रही, बहुत से लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक देखे इतना फाइट बैक किया, क्रेडिट जाना चाहिए, अब तो पीटीआई को खत्म, उन्होंने फिर भी नहीं किया गिव अप, वो अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं। वो हर चीज के ऊपर आपके मुकाबले में इमरान खान जो है वो कुछ ना कुछ अभी बहुत से प्लान्स हैं। ये इमरान खान इन्हें घुमा घुमा के मारेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर एक दिलचस्प डेवलपमेंट भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू में आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वाइस कैप्टन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। पूरी कौम ने देखा कि पीटीआई को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफियों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और आजाद लड़ेंगे। पूरी कौम ने देखा कि पीटीआई को कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, लिख लें कि इस इलेक्शन का जनाजा निकल गया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी स्क्रूटनी के लिए गई, उसके कागजात छीने गए, बेटी को शहर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम है जिसके पास जो निशान है वो उसको ही बल्ला समझे। हमारे पास प्लान बी था, हमने समझा था बल्ला नहीं तो बल्लेबाज पर वोटर मुतमईन होगा। अदालतों का फैसला तस्लीम है, तारीख सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना फैसला जरूर करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बानी पीटीआई का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। साफी ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान हासिल करने के लिए आपकी जमात से गलतियां हुई। इस पर वाइस चेयरमैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन
ایسوسیشن نے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پر سوال اٹھائے، باقی جماعتوں کے الیکشن پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، دوہرا معیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اگر کیسز کا اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ سائفر کیس کے ٹرائل کو بھی لائیو دکھایا جائے، جو اتنی بڑی غداری کا ایک مرتکب قرار دے کے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں اندر ڈالا ہوا ہے، تو اسے بھی لائیو دکھائیں، قوم کو پتہ چلے۔ دیکھیں ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے، اگر تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، قومی راز نہیں محفوظ تھے، اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوری قوم کو دکھائیں ان کے اصل چہرے، نہیں دکھاتے، ڈرتے ہیں۔ اور اس سب میں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے اس گفتگو کے دوران ایموشنل بھی ہو گئے، آپ دیدہ بھی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بہنوئی کا انتقال ہوا تو میں نے درخواست کی کہ جنازے میں شرکت دی جائے۔ بہن بیوہ ہو گئی، بہنوئی کا انتقال ہوا، لیکن جنازے میں شرکت کی بھی اجازت نہ ملی اور میں اپنی بہن کو پرسہ تک نہیں دے سکا۔ یہ اس وقت حال ہے، یہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر سوشل فیبرک ہے، یہ ہمارے اخلاقی اقدار ہیں، یہ اس وقت ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا وہیں دوسری جانب خان صاحب نے آج جو باتیں کہی ہیں، قاضی صاحب کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ریکمینڈ کی ہے کہ اس آیت کو پڑھیں، آپ کی ہمارے سے دشمنیاں ہوں گی، دشمنی آپ اور ہم نبھا رہے ہوں گے، ہم نے آپ کے خلاف ریفرنس دیا، آپ عدالت کے ٹاپ منصب پہ بیٹھ کے بدلے لے رہے ہوں گے، انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں گے، لیکن قرآن بھی دیکھیں، جو سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز، اور سب کانسٹیٹیوشن، ہر چیز پیچھے رہ جاتی۔ قاضی صاحب تو کانسٹیٹیوشن پہ بھی نہیں چل رہے، اور کانسٹیٹیوشن کے جس نقطے کا حوالہ پی ٹی آئی دیتی رہی اسے فیصلے تک میں مینشن نہیں کیا، کیونکہ اسے مینشن کرتے تو بلے کا نشان دینا پڑ جاتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے ایک تو دو تین باتیں کی۔ ایک تو پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد سے انکار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ اپنی خام خیالی دور رکھے۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے انفارمل جو گفتگو ہے، غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ لنڈن پلان کے تحت مجھے جیل میں ڈالا، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتا ہے، پرسوں ایک امپائر نے نو بال دی ہے، پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ خان صاحب نے یعنی کہہ بھی دیا اور کچھ بھی نہیں کہا کہ نواز شریف تو میں امپائر ساتھ ملاتا ہے، ایک امپائر نے پرسوں نو بال دے دی جو کہ ٹھیک بال تھی، یعنی پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے، لیکن میں پیش گوئی کر رہا ہوں، میری یہ پروڈکشن۔ اور کپتان کا بلیف سسٹم دیکھیں، کپتان کا اعتقاد دیکھیں، کپتان کا یقین دیکھیں، کپتان کا ایمان دیکھیں کہ وہ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہا ہے میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد خان صاحب آپ کا ممکن ہے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کسی صورت اتحاد نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے کیس ختم کر دیے گئے، نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز نے توشہ خانہ سے بلٹ پروف گاڑیاں لی، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ سائفر کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ سائفر کو سیکرٹ کیوں نہیں رکھا۔ اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ میں چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی 5ویں سورت جو ہے اس کی 8ویں آیت پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ میں سورہ مائدہ ہے قرآن کریم کی، یہ 5ویں سورت ہے اور اس کی 8ویں آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اے انصاف والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے۔ میں پھر یہ پڑھ کے سناؤں گا کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات آ جائے، اور قاضی صاحب کے لیے تو بالخصوص یہ ہے۔ اور اس سے اچھا جواب دیکھیں، ہم نے بہت سی باتیں کی ہوں گی قاضی صاحب کے اس فیصلے پر، سب نے بہت باتیں کی ہوں گی، فرسٹریشن کا اظہار کیا ہوگا، لیکن اب اس وقت عمران خان کا سٹیٹ آف مائنڈ سمجھیں۔ انہوں نے تنقید نہیں کی، انہوں نے فرسٹریشن کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے قاضی صاحب کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا مشورہ دیا اور کچھ بھی نہیں کہا کہ قاضی صاحب صرف یہ آیت پڑھ لیں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اس سے زیادہ مفصل اور اس سے زیادہ بہترین جواب میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے جو کیا ہے، ایک عدالتی قتل کیا ایک سیاسی جماعت کا۔ یہ بھٹو کا کیس لگایا ہوا ہے نا کہ عدالتی قتل ہو گیا ایک شخص کا، یہ عدالتی قتل ہوا ایک پوری سیاسی جماعت کا، یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔
تو اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت سی فرسٹریشن کا اظہار کیا جا سکتا ہے قاضی صاحب پر، لیکن خان صاحب نے نہیں کیا۔ انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ریکمنڈ کی۔ میں آتا ہوں اگلی خبر پہ، میں پھر اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گا، کیا خوبصورت آیت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اسے سب پتہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو زمین پر خدا بن کر دندناتے پھرتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پر سب کچھ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم منصوبے بنائیں گے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور ایک منصوبہ تو اس ذات کا بھی ہے نا، اس نے بھی تو کچھ پلان کیا ہوگا۔ آپ نے اگر اس زمین پر کچھ پلان کیا ہے، اپنی طاقت، رونت اور اس کے نشے میں سرمست ہو کر بند کمروں میں فیصلے کیے ہوں گے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہیں دوسری جانب آگے بڑھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اب کینڈیڈیٹس آزاد ہوں گے، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پیسے لگائے جائیں گے، جو پیسوں پہ نہ بکے ان لوگوں کو پریشرائز کیا جائے گا، ہر طرح کا پریشر ڈالا جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی نے اس کا توڑ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے قرآن پاک پر انتخابات میں کامیابی کے بعد پارٹی کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بیشتر امیدواروں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر پارٹی سے وفاداری کا حلف اٹھایا، اور کارکنوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے امیدواروں نے حلف کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جاری بھی کی تاکہ ریکارڈ بھی رہے اور پوری دنیا دیکھے۔ پی ٹی آئی امیدواروں کا کہنا تھا کہ کارکن ووٹ دیں، ہم حلف لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پی ٹی آئی امیدواروں نے مختلف مقامات پر کارکنوں کی موجودگی میں قرآن پاک پر حلف لیا، یعنی اکیلے بھی نہیں، آس پاس کارکنان تھے، اور یہ مختلف جگہوں پر ہوا ہے، مختلف مقامات پر ہوا ہے، اور پورے پاکستان سے اس طرز کی جو ویڈیوز ہیں وہ اس وقت آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اور حلف اٹھانے والوں میں این اے سوات جو این اے 4 سوات سے سہیل سلطان، پی کے 9 سے سلطان روم، پی کے 11 سے یامین خان اور پی کے 73 سے امیدوار علی زمان شامل ہیں۔ این اے 6 کے امیدوار بشیر خان سمیت بیشتر امیدواروں نے بھی قرآن پاک پر حلف اٹھایا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ بہت زیادہ سمبولک بھی ہیں، اور اتنی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اگر میں ایک ایک کر کے ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن چلے میں ایک آدھ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں چلوا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ چیزیں دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر حلف جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی وفاداری کا لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب اگر کوئی اس سب کے باوجود بھی لوٹا ہو گیا تو اس پاک کتاب کو اگر ہاتھ میں رکھ کے یہ ویڈیو اس کا پیچھا کرے گی، وہ اپنے حلقے میں جانے والا نہیں ہوگا، اس کا سب کچھ ختم، مطلب اگلے جہان میں تو ہوگا، اس دنیا میں بھی تو لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ بھی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ ایک ویڈیو دیکھیں۔ د خان صاحب سره او زه د پارټۍ د ټولو کارکنانو سره دا قرآن شریف دی، دا حلف پې اوچتومه دا حلف اوچتوم په دې قرآن پاک باندې چې زه د خان صاحب سپایي ومه، زه د خان صاحب سپایي یمه، او زه به د خان صاحب سپایي ټول عمر یمه او اوس هم یمه، او په ما چې کوم اعتماد شوی دی، په ما چې د پارټۍ د دې ورکرانو کوم اعتماد کړی دی، زه دا وعده کومه چې زه به چرته هم د پارټۍ څخه غداري نه کوم۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ دیکھا، یہ پشتوں میں بیسیکلی بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا تھا، اور اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے پنجاب سے بھی یہ سلسلہ جو ہے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مزید واضح ہوں گی۔ لیکن آج کا دن خان صاحب کے سٹرائک بیک کرنے کا دن تھا، اور خان صاحب نے جو جواب دیا ہے، میں ابھی بھی اس جواب کے اوپر اشش کر اٹھاؤں کہ واہ، اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔